महरीन की दो बेटियां हुई तो शगुफ्ता बेगम बोली, इनको लेकर दफा हो जाओ। और बच्चियों के सामने इसे बालों से पकड़कर घसीटती तो बच्चियां बाप को रोते हुए कहती, अब्बा दादी को बोले अम्मा को ना मारें, हम चले जाएंगे। और अहमद पास बैठकर तमाशा देखता रहता। एक दिन बच्चियां घर से भाग गई तो अगली सुबह महरीन को पता चला तो वो उन्हें तलाश करने निकल गई। और फिर उसको कोई खबर ना मिली तो शगुफ्ता बेगम ने अहमद की दूसरी शादी कर दी। और 15 साल बाद दूसरी बहू ने बेटों के साथ मिलकर शगुफ्ता को उठाकर बाहर फेंक दिया और वो दर दर भीख मांगने लगी। तभी एक दिन वो एक घर भीख मांगने गई तो उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। जब अंदर से दो महरीन जब शादी होकर ससुराल पहुंची तो उसकी बड़ी नंद ने उसको उसके कमरे में बैठा दिया। महरीन की 3 नंदें थी और एक जेठ जेठानी। महरीन अपने कमरे में बैठी कमरे की सजावट देख रही थी। पूरे कमरे में गुलाब के फूल सजाए गए थे। कमरा छोटा था, बमुश्किल ही उसका फर्नीचर उसमें पूरा आया था। उसके वालिदैन ने उसे हर चीज़ जहेज में दी थी, शादी में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बहरहाल उसे अपने शौहर अहमद का इंतज़ार था। लेकिन कुछ देर बाद उसके कमरे में उसकी सास, तीनों नंदें और जेठानी आकर बैठ गई। मैरीन उन सब को देखकर कुछ हैरान सी हुई थी, क्योंकि सारी रस्में अदा हो चुकी थीं। उसकी सास ने मैरीन का हाथ पकड़ा, कहने लगी, मेरी बड़ी बहू के 2 बेटे हैं। फिर कहने लगी, मेरी बड़ी बेटी की जब शादी हुई तो अल्लाह ने उसे जुड़वा बेटे दिए और उसके बाद भी उसके घर फिर एक बेटा और हुआ। और ये जो दूसरी 2 बेटियां हैं इनके भी पहले बेटे ही हुए हैं। हमारे खानदान में अब तक किसी की बेटी पैदा नहीं हुई। ये कहने के बाद कहने लगी कि बस इस बात का ख्याल रखना कि मेरे खानदान में बेटी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर मरीन के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई थी। भला इसमें इसका क्या अख्तियार था? कहने लगी, अम्मा जी ये तो अल्लाह को पता है। वो कहने लगी, देखो ये सब बातें जो है ना उन्हें मैं नहीं मानती। बस हमें बेटियां नहीं चाहिए, सिर्फ बेटे चाहिए, बेटे। कम से कम पहले तो 2-3 बेटे होने चाहिए, बाद में भले बेटियां भी हो जाएं तो चलेगा। लेकिन तुम्हें बस हमारे खानदान की इस रवायत का ख्याल रखना है कि पहले बेटा हो। मैरीन चुप सी हो गई थी। मैरीन ये सोचने लगी कि अपनी भी तो 3 बेटियां हैं, लेकिन शायद वो दोनों भाइयों से छोटी थी इसलिए, या शायद उसकी अपनी थी इसलिए उसे बेटियां बुरी नहीं लग रही थी। बहरहाल ये तो वो नहीं जानती थी कि इसके घर बेटा होगा या नहीं। लेकिन जो भी होता उसके इख्तियार से तो बहर था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस सिचुएशन में क्या जवाब दें। शादी की पहली रात सास और नंदे उसे ये कह रही थी कि पहला बेटा हो, लेकिन इसके बाद जो बात उसकी सास ने उसे कही, महरीन के होश उड़ा के रख दिए। वो तो अगला सांस लेना भी भूल गई थी। फिर कहने लगी कि मेरी बड़ी बहू की शादी हुई थी तो उसने अपना सारा जेवर मुझे दे दिया था ताकि मैं संभाल के रखूं। और जब भी उसे कहीं शादी पर जाना होता है तो मैं ही उसको जेवर देती हूँ। चलो शाबाश, अपना जेवर उतारो, तुम्हारा सारा जेवर आज के बाद मैं संभाल के रखूंगी। उसके वालिद और वालदा ने उसे 10 तोले सोना दिया था। हाथों में एक एक तोले के 2 कंगन थे, गले में सोने का हार था, यहाँ तक कि बंदियां और झूमर भी सोने का था। उसकी सास ने सबसे पहले उसका हाथ पकड़ा और उसकी कलाई से दोनों सोने के कंगन बड़ी बेदर्दी से उतारे। वो हक्की बक्की उसकी शक्ल देख रही थी। वो तो अपनी सास की पहली बात पर ही परेशान सी हो के रह गई थी कि अब उसके हाथ से कंगन भी उतर चुके थे। फिर उसकी सास ने कंगन पकड़े और अपनी बड़ी बेटी के हाथ में रखे। कहने लगी कि इसमें से एक कंगन तुम दोनों बहनें रख लो, ये तुम्हारी भाभी की तरफ से तुम्हें तोहफा हो गया। महरीन तो ये सुनकर जितनी भी हैरान होती उतना ही कम था। उसकी जेठानी चुपचाप खामोशी से बैठी देख रही थी, एक लफ्ज नहीं बोली थी। दोनों नंदे खुश होती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसके हाथ में पहनी सोने की अंगूठी उतार कर तीसरी बेटी को दे दी कि ये तुम रख लो, ये भी तुम्हारी भाभी की तरफ से तुम्हें तोहफा हो गया। वो भी खुश होकर कमरे से बाहर निकल गई। इससे पहले कि वो गले का हार उतारती वो कहने लगी, अम्मा जी ये जेवर मेरे माँ बाप ने मुझे पहनाया है और आप मेरी इजाज़त के बगैर कैसे अपनी बेटियों को दे सकती हैं? ये कहना था कि शगुफ्ता बेगम का पारा हाई हुआ था।
کہنے لگی اتنی لمبی زبان ہے تمہاری، ارے میری بڑی بہو نے بھی دیے تھے، مجال ہے کہ اس نے ایک لفظ بھی کہا ہو، دیکھو ہمارے گھر کے اپنے کچھ رایت رواج ہیں اور تمہیں اسی پر چلنا پڑے گا۔ پھر اس کی گلے سے سونے کا سیٹ اتار کر کانوں کے جھمکے اتار نہیں رہے تھے، کھینچ کھینچ کے اتارے کہ وہ کرا کے رہ گئی، ماتھے کی بندیاں جھومر سب کچھ اتار دیا، صرف کانچ کی چوڑیاں اس کے ہاتھ میں بچی تھی، موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ یہ کیسا سسرال میں اس کا استقبال ہوا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر کہنے لگی، ارے بھائی کتنا بھاری بھرکم جوڑا ہے تمہارا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لڑکی کے ماں باپ اتنا بھاری بھرکم جوڑا کیوں اپنی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں، توبہ توبہ لاکھوں روپے ایک رات کے جوڑے پر خرچ کر دیتے ہیں، جاؤ اتار کر آؤ اسے، مجھے تو تمہیں دیکھ کر ہی وحشت ہو رہی ہے۔ اس کے شوہر نے تو ابھی اسے دیکھا تک نہیں تھا اور اس کی ساس کہہ رہی تھی کہ وہ جوڑا اسے اتار کے آؤ، زیور ہر چیز اتار چکی تھی۔ کہنے لگی چلو چلو جلدی سے جوڑا اتارو، ابھی تو ویسے بھی نیا ہے، اس کی کچھ قیمت لگ جائے گی، کچھ پیسے مل جائیں گے اور کچھ گھنٹے اور پہنو گی تو ستیہ ناس ہو جائے گا، جاؤ جاؤ اتارو جلدی سے۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور الماری سے اپنا سادہ جوڑا لیا اور واش روم میں چلی گئی، سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ جب اس کی منگنی ہوئی تھی تب تو ساس اس کے لیے بڑی تحائف لے کر آتی تھی، ایسے دکھاتی تھی جیسے کہ بڑی چاہت ان کے دلوں میں ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ لالچی تھی۔ بہرحال اس نے بمشکل اپنے آنسو ضبط کیے، جوڑا اتار کے بیر آ گئی، سادہ جوڑا پہن لیا۔ ساس نے فٹافٹ سے جوڑا اس کے ہاتھ سے پکڑا اور اسے اچھے طریقے سے طے کر کے ڈبے میں ڈال کر زیور ڈبے کے اوپر رکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ دوپٹہ سر پر رکھ کر بیڈ پر بے جان وجود کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد احمد کمرے میں داخل ہوا، بیوی کو یوں سادگی میں دیکھا تو ماتھے پر بل پڑے تھے۔ پھر اس نے گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر پٹک کر پھینکی، جب سے بٹوا نکالا تو وہ بھی پھینک دیا غصے سے۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھا، کہنے لگا کہ کس بات کی اکڑ تھی تمہیں؟ احمد کی بات سن کر وہ حیرت سے دیکھنے لگی کہ اس نے تو ابھی کچھ کہا ہی نہیں اور وہ غصے سے بات کر رہا ہے۔ کہنے لگا یہ تم لڑکوں نے اچھا تماشا پکڑ رکھا، شوہر کے آنے سے پہلے نخرے دکھانے کے لیے جوڑا بدل لیتی ہو، پھر کہتی ہو کہ ہم ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں تھی، شادی ہو گئی، ہمیں وقت چاہیے، اب تم بھی ایسے ہی کوئی جملے نہ بولنے بیٹھ جانا۔ آتے ہی دماغ خراب کر کے رکھ دیا مہرین نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ یہ جوڑا اس کی والدہ نے چینج کروایا ہے، وہ نہیں کر رہی تھی۔ جب اپنی ماں کا نام سنا تو چپ ہو گیا، پھر کہنے لگا چلو اچھا ہی کیا، اماں نے تو تم ایسے ہی بھاری بھرکم جوڑے میں پریشان ہوتی۔ جھٹ پٹ احمد کا موڈ ٹھیک ہوا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور باریک سی انگوٹھی جس پر ایک نگ زر خون کا لگا ہوا تھا وہ پہنا دی۔ انگوٹھی سونے کی تار کی تھی اور اوپر ایک زرکون کا نگ تھا۔ یہ تھی مہرین کی منہ دکھائی جو احمد نے اسے دی تھی۔ پھر وہی روایتی سی بات ہے کہ میری ماں اور بہنوں کو شکایت کا موقع مت دینا۔ بہرحال وقت گزرنا تھا کہ گزر گیا، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ شادی کی رات ایسی گزرے گی۔ صبح اس کی جٹھیانی نے سب کے لیے ناشتہ بنایا تھا، اس کی نندوئی سب ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہی تھی اور وہ چپ چاپ سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اپنے جٹھیانی کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی جٹھیانی نے بھی سسرال میں اچھا وقت نہیں گزارا۔ اس کی نندیں شادی کے 5 روز تک وہیں ڈیرے جمائے بیٹھی رہی اور اس کے بعد اس کے جیٹھ نے ایک نیا اعلان کر دیا۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگا، اماں جی میری بیوی نے آپ کی خدمت کو جاری کر لی اور اس نے آج تک کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا ہے اور نہ ہی میری بہنوں کو، لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ میری بیوی کو چھٹی دے دیں تو بہتر ہے۔ میرے کام کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ میرا مال پنجاب میں بکتا ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ میں خود بھی بہاولپور شفٹ ہو جاؤں اور اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں، کیونکہ مہینے کے 15 دن مجھے بہاولپور میں لگتے ہیں اور 15 دن مجھے گھر آنا پڑتا ہے۔ ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ خیر سے احمد کی بیوی آ گئی ہے،
اب یہ سارا گھر سنبھالے گی، تم لوگ چاہو تو پنجاب میں شفٹ ہو جاؤ۔ بہرحال 1 مہینے کے اندر اندر مہرین کی جٹھیانی، جیٹھ اور بچے پنجاب شفٹ ہو چکے تھے۔ گھر میں اب مہرین تھی۔ مہرین کو لگا کہ صرف ساس کو ہی سنبھالنا ہے اور یہ تو کوئی بڑا ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی، کیونکہ اس کی نندوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ پھر ہر کام میں مداخلت جیسے ہی میکی آتی، تینوں کی تینوں مہرین کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی۔ ایک نند اس کا میک اپ دیکھنے لگتی، دوسری اس کے کپڑوں کو دیکھنے لگتی جو کہ اس کے والدہ نے اسے جہیز میں دیے تھے۔ کوئی اس کے جوتے پہن پہن کر دیکھتی، کوئی اس کی آرٹیفیشل جیولری دیکھتی۔ پھر جب جانے کا وقت آتا تو کہتی یہ لپسٹک میرے فلاں سوٹ کے ساتھ میچ ہے اور مجھے دعوت پر جانا ہے، یہ میں لے کے جا رہی ہوں۔ ایک نند پرفیوم پکڑ لیتی کہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، یہ میں لے کے جا رہی ہوں۔ ایک نف جوتا پسند کرتی اور کہتی کہ میں یہ لے کے جا رہی ہوں۔ اس کی ساس باتوں باتوں میں مہرین کو پہلے ہی سنا چکی تھی کہ میری بیٹیاں جو چاہیں چیز لے لیں، آج تک کبھی بڑی بہو نے منع نہیں کیا اور تم بھی اپنا دل بڑا رکھو، اس لیے وہ چپ چاپ ہو جاتی تھی۔ ایسا ایسا کر کے اس کا سارا جہیز اس کی نندیں اپنے گھروں میں لے جا چکی تھی۔ اس کے پاس بس سادہ جوڑے ہی بچے تھے۔ ایک بار نندوں کے لیے کھانا پکا رہی تھی اور تینوں نندیں اپنے بچوں سمیت اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے بچے اس کے پورے کمرے کا حشر بگاڑ کے رکھ دیتے تھے، لیکن مجال ہے کہ ان کو ذرا بھی روکتی۔ جب وہ دوپہر کا کھانا بنا کر کمرے میں آرام کرنے کے لیے آتی تو نندیں اس کے بیڈ پر بچھی پڑی تھی۔ پہلی بار اس نے اپنی نندوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اب میں بھی تھکی ہوئی ہوں اور تھوڑی دیر لیٹنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ میرے کمرے سے باہر چلی جائیں۔ تینوں نندیں یہ سن کر اس کی شکل دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ کیا اپنے باپ سے لے کر آئی ہو یہ کمرہ؟ ارے یہ گھر ہمارے باپ کا ہے اور یہ کمرہ ہمارے بھائی کا۔ اپنی زبان اپنے منہ میں رکھو گی تو خوش رہو گی، اگر ایک بار بھی ہم نے احمد سے کہہ دیا نا تو تمہارے منہ پر تھپڑ مارنے سے پہلے سوچے گا نہیں۔ وہ کہنے لگی میں نے آپ سے بدتمیزی نہیں کی، میں سونا چاہتی ہوں، کافی تھک گئی ہوں، اور میں اگر اپنے کمرے میں نہیں سوؤں گی تو پھر کہاں جاؤں گی؟ تینوں نندیں غصے سے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور لیٹ گئی۔ رات کو جب احمد آئے تو بڑے غصے میں تھا، کہنے لگا کہ تم نے میری بہنوں سے بدتمیزی کی ہے۔ وہ کہنے لگی میں تھک چکی تھی پورا دن کام کر کر کے، کیا میرا آرام کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ ابھی میری شادی کے چند مہینے ہوئے اور میرا فرنیچر کا حشر دیکھیں۔ یہ میں جانتی ہوں کہ میرے باپ نے کیسے پائے پائے جوڑ کے میرا سب کچھ بنایا ہے، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس لیے نہیں کہ آپ کے بھانجے میرے سامان کو برباد کرتے رہیں۔ احمد غصے کو آیا اور اس کا بازو پکڑ کر بروڑنے لگا، کہنے لگا کہ زبان چلانے والی لڑکیاں مجھے پسند نہیں ہیں۔ مہرین نے بول بلا کے رہ گئی تھی، رونے لگی، روتی ہوئی اسے الٹی ہونے لگی، طبیعت اس کی خراب ہو رہی تھی۔ احمد نے جب اس کی حالت بگڑتی ہوئی دیکھی تو پریشان سا ہو گیا، اس کو تو دم گھٹنے لگا تھا، سر چکرانے لگا، الٹی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اس لیے مہرین کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے جو خوشخبری سنائی اسے سن کر احمد بہت خوش تھا، لیکن ڈاکٹر نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کی بیوی حاملہ ہے لیکن کمزور بہت زیادہ ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ وہ کہنے لگا جی جی ضرور، میں بہت خیال رکھوں گا۔ احمد کا رویہ پل میں ہی بدل گیا تھا، وہ ایسا ہی تھا، کبھی اس کے ساتھ بہت اچھا ہو جاتا، کبھی اس کا رویہ مہرین کے ساتھ بالکل ایسا ہوتا کہ اس کا مہرین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جب یہ خبر شگفتہ بیگم نے سنی کہ مہرین حاملہ ہے تو کہنے لگی شادی کی پہلی رات کہی گئی میری بات یاد ہے نا، اگر بیٹی ہوئی تو طلاق دلوا دوں گی۔ یہ سن کر مہرین کی خوشی جیسے غائب ہوئی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ چلو اچھا ہے، احمد کا رویہ بدل گیا اور اب اس کے گھر میں بھی اولاد ہو جائے گی، احمد اس کا خیال رکھیے گا، کیونکہ پورے راستے احمد اسے یہی کہتا ہوا آیا تھا کہ اپنا خیال رکھنا، اپنی خوراک کا خیال رکھنا، گھر کے کاموں میں زیادہ اپنے آپ کو تھکانا مت،
لیکن شوہر کے یہ جملے ساس کے ایک جملے نے بے معنی سے کر دیا تھا۔ احمد کہنے لگا اماں جب بڑے بھائی کے بیٹے ہوئے ہیں، تینوں بہنوں کے بیٹے ہیں، تو میرا بھی بیٹا ہی ہوگا۔ ساس کہنے لگی ہاں، اسی لیے تو تمہاری بیوی کو سمجھا دیا ہے کہ بیٹا ہوا تو یہ اس گھر میں رہ سکتی ہے، اگر بیٹی ہوئی تو اپنے گھر کا راستہ دیکھ لے۔ احمد نے کہا کہ ڈاکٹرانی کہتی ہے کہ یہ بہت کمزور ہے، اس لیے زیادہ کام نہ کرے۔ ماں کہنے لگی اچھا، کل کی ڈاکٹرانیوں نے تو خواہ خواہ ہی لڑکیوں کا دماغ خراب کر کر رکھا ہے۔ کیا ہم نے بچے پیدا نہیں کیے؟ گھر کے کام بھی کرتے تھے اور بچے بھی خیر سے پیدا ہو جاتے تھے، وہ بھی بنا آپریشن کے۔ یہ جو لڑکیاں آج کل بستر سنبھال کر بیٹھ جاتی ہیں، کام نہیں کرتی، تبھی تو آپریشن ہوتے ہیں۔ بھائی یہ سارے کام کرے گی تاکہ بچہ نارمل ہو۔ احمد کہنے لگا ہاں اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب مجھے کیا پتا کہ ڈاکٹرانی کی بات کتنی سچی ہے اور کتنی نہیں۔ چلیں جیسا آپ مناسب سمجھیں ویسا ہی کیجیے گا۔ بس جیسے جیسے وقت گزرنے لگا ساس یہی سناتی رہتی تھی کہ بیٹا ہو بیٹا۔ 9 مہینے گزر گئے اور 9 مہینوں میں مہرین اچھی خاصی ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ آپریشن کے بعد جب اسے پتہ چلا بیٹی ہوئی ہے تو اس کا دل تو جیسے سینے میں تھم گیا تھا کہ پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ بہرحال ساس کا تو منہ اتنا سوجا ہوا تھا، اس نے تو بچی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کئی گھنٹے اسے احمد نے بھی نہیں پکڑا، لیکن بعد میں کہنے لگا کہ اللہ کی یہی مرضی تھی۔ احمد نے بچی کو پکڑا، پیار کیا کہ چلو پہلی بیٹی ہے کوئی بات نہیں، آگے بیٹا ہوگا، لیکن دوسری بار بھی بیٹی ہی ہوئی تھی۔ اب مہرین کا جینا حرام ہو چکا تھا۔ احمد کچھ نہیں بولتا تھا، اس کی ماں نے تو مہرین کا سانس لینا مشکل کر دیا اور ہر وقت اسے تانے دیتی رہتی۔ اب تو ہاتھ بھی اٹھانے لگی تھی۔ بیٹیاں بڑی ہوئی تو دادی کو روکتی، کبھی اپنے باپ سے کہتی کہ ابا دیکھو نا، دادی اماں کو مارتی ہیں، لیکن احمد تماشا دیکھتا رہتا۔ اندر ہی اندر اسے بھی اس بات کا غم تھا کہ اس کے گھر بیٹیاں کیوں پیدا ہوئی ہیں۔ کہنے لگا یہ میرے سر پر بوجھ ہیں، بڑی ہوں گی ان کے جہیز کی فکر مجھ پر پڑ جائے گی، میں نہیں پالوں گا انہیں۔ ایک بار ایک پڑوسن شگفتہ بیگم کے پاس آئی، وہ کہنے لگی کہ تم کہو تو تمہارے بیٹے کی شادی دوسری کروا دیتی ہوں تاکہ تمہارے بیٹے کے بیٹے تو پیدا ہو، تمہاری پہلی بہو نے تو تمہیں بیٹا پیدا کر کے نہیں دیا۔ شگفتہ بیگم بھی اب احمد کے کان بھرنے لگی تھی اور وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ مہرین اب گھر سے نکل جائے، اس لیے اس کی ماں جو بھی سلوک مہرین کے ساتھ کرتی وہ روکتا نہیں تھا۔ ایک بار مہرین کو بالوں سے گھسیٹ کر کہنے لگی کہ اپنی بیٹیاں لے اور جہاں سے دفع ہو جا۔ رو دھو کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی، سر میں ہر وقت درد رہنے لگا تھا۔ بچیاں اپنی ماں کی حالت دیکھ کر یہ سمجھتی تھی کہ شاید ہماری وجہ سے ہماری ماں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ ایک بیٹی 5 سال کی تھی اور دوسری 4 سال کی۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ اگر وہ دونوں گھر سے نکل جائیں تو کم از کم اس کی ماں کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہوگا۔ اس لیے دونوں بچیاں روز روز کے اس تماشے سے تنگ آ کر گھر سے باہر نکل گئیں۔ دونوں بچیاں رات کے پیر باہر نکلی تھی۔ اگلی صبح جب مہرین کی آنکھ کھولی تو دونوں بیٹیاں کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے پورا گھر دیکھ لیا لیکن بچیاں گھر پر نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر تو وہ جیسے پاگل ہو گئی، لیکن احمد کو تو کوئی فکر ہی نہ تھی، نہ احمد کو پرواہ تھی اور نہ ہی شگفتہ بیگم کو۔ اس لیے وہ اکیلے ہی گھر سے باہر نکل گئی، اپنی بچیوں کو دیوانہ وار ڈھونڈنے لگی، لیکن پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ ماں نے بیٹے نے تو جیسے شکر ادا کیا تھا، احمد کو پرواہ تک نہیں تھی کہ اس کی بیٹیاں کہاں ہیں اور بیوی کہاں چلی گئی۔ ماں نے جھٹ پٹ بیٹے کی دوسری شادی کروا دی۔ وقت گزرنے لگا، احمد کی دوسری بیوی سے اسے 2 بیٹے ہوئے تھے اور وہ وقت ایسے ہی گزرنے لگا۔ احمد اپنی ماں کی کوئی بات نہیں سنتا تھا، ہر بات بیوی کی سنتا تھا، اور اس بار آنے والی احمد کی بیوی بہت تیز ترار قسم کی لڑکی تھی۔ شگفتہ کو تو اس نے ایک کمرے کا کر کے رکھ دیا تھا، سارے گھر میں اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ وہ تو کھانے پینے کے لیے بھی بہو کی محتاج ہو کے رہ گئی تھی۔
جب بھی شگفتہ کی بیٹیاں آتی تو وہ اپنی نندوں کے لیے کچھ بھی نہیں پکاتی تھی، کہتی تھی کہ احمد سے کہو ہوٹل سے لے کے آئے۔ شگفتہ بیمار رہنے لگی، نہ بیٹیاں ماں کو پوچھنے کے لیے آتی تھی اور نہ ہی بہو سنبھالتی تھی، بلکہ الٹی بد دعائیں دیتی، یہ بوڑھی پتہ نہیں کب مرے گی۔ اس کے پوتے بھی اسے دادی نہیں کہتے تھے بلکہ بڈھی کہہ کر پکارتے تھے۔ اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے مرین کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ وہ تو اماں جی کہتے تھکتی نہیں تھی۔ دونوں پوتیاں دادی جی جو کہتی تھی اور پوتے اسے بڈھی بڈھی کہہ کے پکارتے تھے۔ وہ نماز پڑھ رہی ہوتی تو اس کے بال کھینچنے لگتے، دوپٹہ کھینچ کر اتار دیتے، بہت بدتمیزی کرتے تھے، لیکن بہو روکتی تو نہیں تھی۔ اب تو وہ گھٹنوں کی مریض میں مبتلا ہو گئی تھی، اسے لے کر اس لیے وہ لنگڑا لنگڑا کے چلتی۔ پوتے اسے لنگڑی دادی کہتے، اس کا مذاق اڑاتے۔ 15 سال کا عرصہ گزر گیا تو بہو نے جب یہ دیکھا کہ اب وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئی ہے اور اسے سنبھالنا پڑے گا تو اس نے ساس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ بیٹے نے بھی کچھ نہیں کہا۔ اب شگفتہ کا گزر بسر بھیک مانگ کر ہونے لگا، کیونکہ گھٹنے بالکل کام نہیں کرتے تھے۔ وہ گھسیٹ گھسی کر سڑک پار کرتی تھی اور کبھی فٹ پاتھ پر بیٹھ جاتی۔ آج گرمی کی شدت بہت زیادہ آتی، حلق بالکل خشک ہو چکا تھا۔ جس محلے میں وہ بھیک مانگنے کے لیے آئی وہاں کافی اچھے گھر بنے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا چلو یہاں سے شاید زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ بھوک سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی اور پیاس کی شدت سے حلق بالکل کانٹا بن چکا تھا۔ جب اس نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کسی نے دروازہ کھولنے کی زحمت تک نہیں کی۔ کہنے لگی کون ہے؟ شگفتہ کہنے لگی کہ اللہ کا بندہ، تھوڑا سا پانی دے دو، حلق بہت خشک ہے، اگر باسی روٹی بھی ہے تو میں کھا لوں گی، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ لیکن اندر سے ہی آواز آئی کہ نکلو یہاں سے، اور خبردار جو دوبارہ دروازہ پر دستک دی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، یاد آنے لگا کہ وہ مہرین کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ وہ روٹی کھا رہی ہوتی تو اس کے آگے سے روٹی اٹھا لیتی، کہتی تو نے کون سا بیٹا پیدا کر کے دیے ہیں جو تو تازہ روٹی کھائے گی؟ 3 دن کی باسی روٹی وہ کھا، وہ بیچاری وہی سوکھی روٹی کھا لیتی تھی۔ پوتیوں کے ساتھ بھی شگفتہ کا رویہ بہت برا تھا۔ اس نے آنسو صاف کیے اور دوسرا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا شگفتہ کے ہوش اڑے تھے۔ کافی اچھے کپڑوں میں جو عورت ہاتھ میں پیسے لیے کھڑی تھی، اسے دیکھ کر شگفتہ گلا سانس لینا بھول گئی تھی۔ عورت بھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ مہرین تھی۔ پیچھے سے مما مما کہتی ہوئی 2 لڑکیاں آ گئی۔ اب تو کافی بڑی ہو گئی تھی۔ ایک نے میڈیکل کا سفید کوٹ پہن رکھا تھا، دوسری کی آنکھوں پر چشمہ تھا۔ کہنے لگی کون ہے؟ بچیوں نے پوچھا۔ کہنے لگی اچھا بھیک مانگنے والی آئی ہے، اماں رکے، میں اسے تازی روٹی بنا کے دے دیتی ہوں، پھر ہی یونیورسٹی جاؤں گی۔ بڑی بیٹی شاید ڈاکٹر بن رہی تھی اور دوسری بیٹی بھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ پوتیوں کو دیکھ کر شگفتہ رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر مہرین سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا کیا نہ بچیوں کے ساتھ۔ وہ کہنے لگی کہ یہ پیسے لو اور بھول جاؤ کہ میں تمہاری بہو تھی۔ جب اللہ بیٹیاں دیتا ہے تو ان کا نصیب بھی ان کے ساتھ دیتا ہے۔ میری بیٹیاں مجھے اسی رات مل گئی تھی جس دن میں گھر سے باہر نکلی۔ میں پڑھی لکھی تھی، اس لیے میں نے سکول میں جاب کر لی اور 1 سال کے اندر ہی سکول کی میڈم نے مجھے میڈم بنا دیا اور اب میں ایک سکول چلا رہی ہوں اور اس سے میں اتنا کما لیتی ہوں کہ میری ایک بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے اور دوسری انجینئر، اور یہ گھر میں نے سکول چلا چلا کر بنایا ہے۔ نہ تو عورت کمزور ہوتی ہے اور نہ ہی بیٹی باپ یا ماں پر بوجھ ہوتی ہے۔ اگر اسے اچھی تعلیم دلوائی جائے تو وہ بھی بیٹے سے زیادہ کمانے کے قابل ہو سکتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی بیٹیوں کو زحمت نہیں سمجھنا چاہیے۔ جن پوتوں کی تم خواہش کرتی تھی، جن پر تم اکڑتی تھی، تمہیں کسی نے بھی قبول کیا، یہاں تک کہ تم بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ تمہارا کیا ہوا عمل ہے جو تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ مہرین نے تو پیسے شگفتہ کی جولی میں پھینکے تو اس کی بڑی بیٹی آ گئی۔ اس نے ایک شاپر میں تازہ روٹی اور سالن ڈال کے رکھا تھا، اس سے فقیر سمجھ کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ شگفتہ کو اپنے کیے پر جتنا بھی افسوس ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ اس نے نہ مہرین کی قدر کی تھی اور نہ ہی اپنی پوتیوں کی، اور آج وہ کامیاب ہو چکی تھی۔
دوستوں ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔